most important is that the Pakistani American community interact with their elected officials and give us some insight into what you believe the best approach is to strengthen the relationship between the United States and Pakistan. I know that the United States is working very closely with Pakistan to bring stability to the region. But beyond that, if there are some other measures that the Pakistani American community here in the U.S. Would like to offer, my office is there to receive that information. I've not traveled to Pakistan yet. I know that there are a lot of challenges, particularly after the monsoon that devastated so many, flooded and devastated so many families. But I think what's important is that the Pakistani American community use its citizenship to give guidance to the U.S. policy. That is what I find from many of my constituents from around the world. They're organizing themselves in a way in which the value of what they have brought to the U.S., their citizenship here in the U.S., helps to give guidance to the relationship that the U.S. has with their nations of origin. Anytime in the future you like to visit Pakistan? Well, absolutely. I don't know exactly when that'll be, but I'm looking for the opportunity. Okay, and on this special day of Eid, we still have people suffering in occupied Kashmir in India, facing a lot of human rights violations. Any message? Yes, I think that. अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। क्योंकि आज मूड तो नहीं था कि कल 10 मुहर्रम था, आशूरे का दिन था। कल भी क्या कुछ इलाकों में नेट प्रॉपर था, कुछ में नहीं था, मगर जनरली कह सकते हैं कि एवरेज वाइज ठीक था। मगर व्यूवरशिप भी कम होती है, लोगों का इंटरेस्ट भी कम होता है, और आज तो बड़ी मेजर छुट्टी कहना चाहिए। मगर मैंने कहा कुछ चीज़ें जहन में हैं तो बात कर ली जाए। ये जो भी आपने वीडियो देखा, ये मैं इस पर बताना चाहता था। ये बड़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगा, समझ में आया कि इसके बारे में बताया जाए। ये इवर्ट क्लार्क हैं, ब्रुकलिन मिनी पाकिस्तान कहलाता है न्यूयॉर्क में। इट्स पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, जो 5 बोरोज हैं उनमें से एक है ब्रुकलिन। ये पाकिस्तानियों की मेजर आबादी रहती है, और यहाँ एवरेज पाकिस्तानी रहते हैं, जो टैक्सी भी चलाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का जॉब भी करते हैं, जो छोटी जॉब्स भी करते हैं, और यंग बच्चे भी रहते हैं जो वहाँ पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, और अच्छी जॉब्स में भी हैं, और बड़े इन्फ्लुएंशियल भी हैं। यहाँ हमारे 2-3 लोग हैं जो मेयर के बड़े क्लोज हैं, और अराउंड में कांग्रेस के और सेनेटर चैक शुमर के भी बड़े करीब हैं। तो ये इवर्ट क्लार्क हैं, ये जमैकन हैं बेसिकली, और मेरे ख्याल में 5वीं-6ठी बार जीती हैं। और ये एक बहुत सीनियर कांग्रेस में, मुझे नाम अब याद नहीं रहते, जो कोई 25-26 साल रहे थे, मैं उनका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। मैं बताना ये चाहता था कि ये वो इलाके हैं जहाँ जो कांग्रेसमैन वगैरह हमारे काम कर रहे हैं, कांग्रेस वुमेन, ये पाकिस्तानियों को सपोर्ट भी करते हैं। जैसे इवर्ट क्लार्क हैं, मैं जानता हूँ कि इन्होंने दर्जनों लोगों के इमिग्रेशन के मसाइल हल करवाए हैं, मेडिकेट से लेकर वेलफेयर के, और जितने भी मसाइल हैं ना, ख़ासकर इमिग्रेशन बहुत बड़ा मसला था आफ्टर 2001, जो 9/11 जिसे कहते हैं। बहुत से लोगों के रजिस्ट्रेशन के इशूज़ थे। ये जो साथ में इनके थे इवर्ट क्लार्क के, ये हैं राजा रज़ाक, और ये मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर हैं मेरे ख्याल में। मुझे छोटे भाइयों की तरह हैं, और बहुत वोकल है। इमरान खान की हुकूमत में अगर कोई न्यूयॉर्क से मुस्लिम लीग ही स्पेशली कोई बोलता था, तो ये राजा रज़ाक और एक खालिक मौलाना खालिक अवान है, वो भी हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं, और वो बाइडन के पड़ोसी भी हैं। बाइडन जहाँ रहते हैं, जिस शहर में डेलीवर के, वहीं रह के रिहाइश पजीर हैं, और उनके बड़े किस्से भी हैं, वो फिर कभी सुनाऊँगा। तो राजा रज़ाक बड़े एक्टिव लोगों में से हैं। तो आपने अगर खातून की गुफ्तगू सुनी हो कि सारी पॉजिटिव गुफ्तगू थी पाकिस्तान के लिए, और ये जिन इलाकों में पाकिस्तानियों का वोट है ना, स्पेशली मैं ये बताना चाहता हूँ असल बात, वहाँ कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं, वो पाकिस्तान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट करते हैं। देखें, खेल है मनी का और वोट का।
اور امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس ووٹ ہے منی ان پر حاوی ہوتی ہے. اگر ووٹ کے ساتھ منی ہو تو دن دگنی رات چگنی چوگنی جسے ترقی کہتے ہیں نا. اچھا دوسری طرف آپ نوٹ کریں کہ جو کانگریس مین اور سینیٹرز اور کانگریس وومین یا ممبر کانگریس کے یہ جو دکھائے جاتے ہیں جو پاکستان کی کبھی کہ ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہوئے اور کبھی پاکستان کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے، نہ تو وہ انڈیا کی بات کریں گے نہ وہ گراؤنڈ پہ آپ کو کہیں نظر آئیں گے پاکستانیوں کی ہیلپ کرتے ہوئے. وہ ہیں منی وائز. اور یہ جو پاکستانی اشرافیہ ایک وہاں بھی پیدا ہو گئی ہے نا، جس میں ڈاکٹر بڑی تعداد میں ہیں جنہوں نے سیچ کیا ہوا ہے کہ ٹوٹل پاکستانی کمیونٹی وہ ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو وہ کانگریس مین جب وہ چاہتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ منی کا کھیل ہے، وہ پاکستان کے حق میں بیان دلواتے ہیں، مگر انڈیا کے خلاف کبھی نہیں ہوگا. نوٹ کیجئے گا کشمیر کے حق میں جو پاکستانی کوکس ہے، جو کوکس کے میجر لوگ ہیں، آپ انہیں کبھی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے لیے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. آپ نے ایورٹ کلارک کو بھی سنا، بہت واضح الفاظ میں بات کرتی ہیں، کیونکہ ان کو ایوریج پاکستانی ڈیل کرتے ہیں جو زمین سے جڑے ہوئے ہیں، جو اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو انہی کے درمیان رہتے ہیں، روزانہ کے مسائل حل کرواتے ہیں. کہ دیکھیں آپ نے شبر ریڈی کا سنا کہ مافیاز کنٹرول کرتے ہیں، اور عمران خان کی حکومت سے لے کر سارا آپ نے سنا. اس کے بعد مفتیٰ اسماعیل کو دیکھا تو وہ بتا رہے تھے کہ اس ملک میں 32 لاکھ دکاندار، 22 لاکھ میرے خیال میں 22 لاکھ دکاندار ہیں جو رجسٹرڈ، یہ بھی کم ہے میرے حساب سے نمبر، دکانداروں کی تعداد جو میں اندازہ لگاتا ہوں ایز اے ایک نیوز مین کہ میں چیزوں کو بہت قریب سے بہت آبزرو کر کے اور بہت وہ کہنا چاہیے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ دیکھتا ہوں، تو کوئی 70-80 لاکھ دکاندار ہوں گے. ان میں سے جو ٹیکس دیتے ہیں وہ ٹوٹل 30,000 ہے. آپ اندازہ لگائیے. آپ یقین کریں میں یہاں یہ لچھیا گلی کے راؤنڈ میں پوری سراؤنڈنگ میں اگر میں دکانوں پہ جاتا ہوں تو میرا یقین ہے کہ ایک ایک دکاندار کی روزانہ کی جو ایوریج کہنا چاہیے کہ جو وہ دکانداری کرتا ہے جو پورے دن کی، وہ کم از کم 5 سے 7 لاکھ روپے منیمم ہوگی چھوٹے سے چھوٹے دکاندار کی، سبزی والے کی. کیونکہ اب تو 1,000 روپے سے کم میں تو 2,000 روپے سے کم میں تو کوئی سودا خرید ہی نہیں سکتے. آپ اگر پوری سبزی دن بھر کی آپ گھر کی لے رہے ہیں تو 1,500 روپے تقریباً آپ کو جیب سے دینا پڑیں گے، اور 1,000 روپے منیمم. تو جس ملک میں 30,000 دکاندار ٹیکس دیتے ہوں اور باقی کوئی ٹیکس ہی نہ دیتا ہو، اور ایک مافیا ہو کہ جب ٹیکس مانگیں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں، یہ ریاست کے کمزور ہونے کی نشانی ہوتی ہے. میں نے کل کہا تھا نا کہ اپنی اپنی مافیاز ہیں، دکانداروں کی اپنی ہیں، ذخیرہ اندوزوں کی اپنی ہیں، اور ملاوٹ کرنے والوں کی اپنی ہیں، جعلی دوائیں بنانے والوں کی اپنی ہیں، مقامی لوگوں کی اپنی ہے، مسجد کی مافیا الگ ہے اور مدرسے کی الگ ہے. مطلب ہر طرح کی مافیا ہے نا، جس پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو، کیونکہ سب کے پولیٹیکل کنیکشن ہیں. اور پولیٹیکل کنیکشن کیسے ہیں کہ جب وہ ڈائنیسٹیز ہوں گی پارٹیز میں، مطلب ایک ایک خاندان ہوگا تو وہ لوگوں کو فیور کرے گا نا، تو وہ کنٹینیوشن ہوگا نا. اگر میرا انٹرسٹ نہ ہو اور میں صرف وہ کام کرنے کے جذبے سے آیا ہوں تو میں ناجائز باتیں نہیں مانوں گا. کہ اگر میں ایک مقدس کام سمجھ کر پولیٹکس میں آؤں کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ایجنڈا ٹھیک ہے، آپ مجھے ووٹ دیجیے، میں آپ کی خدمت کروں گا. اگر میں نہ کر سکوں تو مجھے اتار دیجیے. اگر نیکسٹ ٹائم جیسے امریکہ میں کانگریس میں ہوتا ہے یا برطانیہ میں ہوتا ہے، ایون اب تو انڈیا میں بھی ہونے لگا ہے، بڑے علاقوں میں، چھوٹے علاقوں میں اب وہاں پر بھی یہی پوزیشن ہے. اچھا دیکھیں، اس میں جو بدنصیبی کی بات ہے نا، جو عام آدمی کو نہیں سمجھ میں آتا یا بتایا ہی نہیں جاتا، کہ آپ ایک ڈاکومنٹڈ اکانومی سے انٹرنیشنل ڈیل کرتے ہیں. یہ ویسٹرن ورلڈ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور ایون فار ایسٹ، یہ جتنے بھی، اور ایون یہ کہ مڈل ایسٹ، کہ یہ سب ڈاکومنٹڈ ہے کہ تنخواہ سے لے کر گراسری تک اور گھر سے لے کر زمین جائیداد تک ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، اور ہر چیز پر ٹیکس ہے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ 1.5 کروڑ کا اپارٹمنٹ ہے، 10 لاکھ روپے کی رجسٹری ہوتی ہے. تو جب ٹیکس ہی نہیں جمع ہوگا تو ریاست چل سکتی ہے. کل یہاں ایک واقعہ ہوا، آپ یقین کریں، میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہیں، وہ میں کل کسی اور موقع پہ دکھاؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے. لینڈ سلائڈنگ ہوئی صبح 4 بجے.
کیوں ہوئی لینڈ سلائڈنگ؟ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پہاڑ کے بیچ کو کاٹ کر مکان بنایا جا رہا ہے. پھر وہ لینڈ سلائڈنگ شروع ہو گئی. کہیں سے پانی آ رہا تھا وہ بھی رسنا شروع ہو گیا, کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو پانی جگہ جگہ سے نکلتا ہے. لینڈ سلائڈنگ صبح 4 بجے ہوئی, دن 1 بجے تک ریاست کا کہیں وجود نہیں تھا. ذہن میں رکھیں یہ آرٹری ہے, یہ روڈ جو ہے اسلام آباد سے پنڈی سے ایبٹ آباد کالا باغ تک آرٹری کہلاتا ہے. اور کل لانگ ویکینڈ تھا, اسپیشلی محرم کی وجہ سے گرمی ہے پاکستان کے علاقوں میں, یہاں ٹھنڈ تھی, تو آپ تصور نہیں کر سکتے اس رش کا جو امریکہ میں نے تو دیکھا ہے کبھی کبھی, مگر پاکستان میں جہاں اتنی غربت ہے, اتنی گاڑیاں دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. بلیک اکانومی ہے نا, آدمی امیر, عام آدمی امیر ہے, ایک خاص اشرافیہ جسے کہنا چاہیے, اور ریاست ٹکڑوں پہ پل رہی ہے. 1 ارب روپیہ ڈالر مل جائے تو ننگا ناچنا شروع ہو جاتی ہے اور لوٹیاں پاتی ہے اور کارنامے بیان کرتی ہے. اور میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ پل, نئے بریجز اور انڈر پاس افتتاح روز ہو رہے ہیں, مگر جو سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں ان کا کچھ نہیں ہوتا. تو جب وہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تو پولیس کا کوئی وجود نہیں تھا. مقامی لوگ یہاں کے رہنے والے ٹریفک کو کنٹرول کر رہے تھے کہ اچھا پھر وہی صورتحال جو میں نے کل بتائی تھی آپ کو کہ دونوں طرف سے ایک دو رویا روڈ ہے نا, مگر ادھر سے بھی 2 زبردستی گھسنے والے ادھر سے بھی آ گئے. اب وہ ترلے ڈالے جا رہے ہیں کہ دیکھیں یار آپ نے سارا راستہ بند کر دیا, اب پیچھے بند ہوا چلا جاتا ہے. دن 1 بجے فائنلی ریاست پہنچی اور وہ لینڈ سلائڈنگ سے جو پتھر وغیرہ گرے تھے, پورا ایک پہاڑ تھا وہ پورا, وہ اٹھا کے وہ سائڈ پہ کر کے چلی گئی. ٹریفک ویسے ہی رات گئے تک پھنسا ہوا تھا. پھر وہیں پر رات کو جب بارش ہوئی بے تحاشا تو کیچڑ بھی ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ 2 موٹر سائیکل سوار نوجوان لڑکے, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, پتھر سے ٹکرائے یا کسی گاڑی سے ٹکرائے, میں تو باہر گیا نہیں پھر اس کے بعد. تو کافی چوٹیں آئی ہیں مگر کہتے ہیں کہ جی وہ سروائیو کر گئے. دیکھیں یہاں پر صرف اقتدار, الیکشن, جمہوریت, یہ صرف اس لیے کہ ہمیں کسی صورت سے یہ ریاست ہاتھ لگ جائے اور جن کا حصہ انہیں دیتے رہیں, باقی ہم عیش کرتے رہیں. عام آدمی کا کوئی لینا دینا دور تک نظر نہیں آتا. اسی لیے نہ یہ ٹیکس کلیکٹ کر پاتے ہیں, اسی لیے نہ یہ کسی کو قابو کر سکتے ہیں. کہ مفتاح اسماعیل بتا رہے تھے کہ جی ہاؤسنگ اسکیمیں چل رہی ہیں ٹوٹل, پراپرٹی ٹیکس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, جو میں آپ کو کل بتا چکا ہوں. اور زرعی ٹیکس یہ لے ہی نہیں سکیں گے کیونکہ پولیٹیکلی ول نہیں ہے نا, ووٹ ٹوٹ جائے گا. جب ووٹ کا خوف ہو تو ریاست تھوڑی چلتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو کل میں نے خود بتایا نا کہ جی ایشورنس لی گئی ہے کہ وہ ہر صورت میں الیکشن ہوگا. تو جو الیکشن چاہتے ہیں اس ملک میں نا, میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ پولیٹیکل سسٹم ریاست کو اور عوام کو کچھ نہیں دے سکتا. اس ملک کو کنٹینیو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ ریاست اب ایک ہی شکل میں چل سکتی ہے کہ ڈنڈے کے زور پر. دیکھیں جزا اور سزا سے ہٹ کے کوئی ریاست دنیا میں نہیں چل سکتی, یہ پاسبل نہیں ہے. جب تک نظام نیچے سے درست نہیں ہوگا, گورننس نہیں ہوگی, نظر نہیں آئے گی حکومت. وہ میں ویڈیو آپ کو کل دکھاؤں گا کہ میں نے جو یہاں ایک بلڈنگ کا کیئر ٹیکر ہے اس سے پوچھا کہ یہ روڈ کب سے ٹوٹا ہوا ہے, تو اس نے کہا صاحب 1.5-2 سال ہو گئے. تو میں نے کہا کہ کسی کو بتایا نہیں؟ اس نے کہا سب کو پتہ ہے. کہنے لگے یہاں سے حکمران, سیاستدان, آرمی فوجی افسر سب اس کے اوپر سے گزرتے ہیں اور اوپر دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں, نیچے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, انہیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو دیکھیں جناب, بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں, بار بار ریپیٹڈلی کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست چلانے کے اصول ہیں اور آپ نے کوئی ایجاد نہیں کرنے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ دیا ہی نہیں اس خطے کے لوگوں کو. شاید صدیوں کی تاریخ یہاں گواہ پر ہے, گواہی ہے کہ آپ ویسٹرن ورلڈ سے سب سیکھ سکتے ہیں, ایون فار ایسٹ سے سیکھ سکتے ہیں, ایون آپ مڈل ایسٹ سے سیکھ سکتے ہیں, مگر اس کے لیے ول چاہیے, اس کے لیے ایمانداری چاہیے, اس کے لیے آنیسٹی چاہیے, نیت چاہیے اور ایک پیشن چاہیے, ڈیڈیکیشن چاہیے. اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اور اگر آپ کے دماغ میں کہیں یہ پھنسا ہوا ہے کہ اللہ چلاتا رہے گا
تو آپ نے 75 سال میں دیکھ لیا کہ کیسے چلا رہا ہے. اب نئی جو بات امپورٹنس ہے، اب دیکھیں یہاں تو الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، میں اس پہ توجہ نہیں دینا چاہتا. الیکشن ہوں گے تو اس کا انجام بھی آپ دیکھ لیں گے. آپ کو یاد ہے کل میں نے کہا تھا کہ اس خطے میں مجھے ایک نئی جنگ نظر آ رہی ہے. KPK میں آج بھی حملے ہوئے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ آئی ہے، بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی. ٹیررزم کے حوالے سے جو ان کی کمیٹی ہے اس نے ایک رپورٹ سبمٹ کرائی ہے کہ افغانستان میں القاعدہ سے لے کر جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ ہیں وہ بڑے پیمانے پہ پھر جمع ہو رہے ہیں. کنر ایک علاقہ ہے صوبہ افغانستان کا، وہاں پر ان کے کیمپس ہیں اور TTP بھی وہاں پر ہے. اور TTP اور القاعدہ ایک دوسرے میں مرج ہو سکتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک مرج ہونے کے علاوہ دوسری ٹیررسٹ جماعتوں کو بھی اپنا حصہ بنا سکتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں جتنی بھی ٹیررزم ہو رہی ہے اس کی رہنمائی TTP کو القاعدہ کر رہی ہے. گو کہ مجاہد ذبیح اللہ جو ترجمان ہیں افغان حکومت کے، انہوں نے تو مسترد کیا ہے اس رپورٹ کو اور کہا ہے کہ جی ہمارے اب القاعدہ کا وجود نہیں ہے اور یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ غلط ہے. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ اگر غلط بھی ہے، دنیا ذبیح اللہ مجاہد کی بات نہیں مانے گا جو قطر معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور پاکستان میں ٹیررزم کی گڑھ جو ہے وہ افغانستان میں ہے اور پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے. تو اس موقع پر رپورٹ کرنا، اس سے پہلے یہاں جو مذاکرات ابھی پچھلے دنوں ہوئے ہیں، میں بہت سی باتیں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ یہاں کوئی پتہ نہیں ہے. یہاں سچ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور مجھے شاید ہو سکتا ہے اس کی اتنی سینسیٹیوٹی بھی نہ پتہ ہو. تو میں بتا رہا ہوں کہ مجھے انتخابات بہت دور ویسے بھی نظر آ رہے ہیں، اور پھر یہ جو سچویشن چینج ہو رہی ہے اور ٹیررزم بڑھ رہا ہے، اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور عام آدمی کو نظر کھلی رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں حکمرانوں کو تو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے. ان کے اشتہارات ٹیلی ویژن پہ دیکھیے، ان کی خبریں دیکھیے، اور آپ کو اس سے صاف پتہ چلے گا کہ انہیں اپنی پروموشن چاہیے. مجھے تو کل ہنسی آ رہی تھی، کل ایک صاحب کہہ رہے تھے میری اپارٹمنٹ بلڈنگ میں یہاں پر کہ اگر یہ لینڈ سلائڈنگ شہباز شریف کو پتہ چل جائے تو وہ ابھی اس کا افتتاح کرنے یہاں پر آ جائیں گے. ان لوگوں کے لیے تو اب یہاں پر یہ مشہور ہے، عام کسی آدمی سے بات کر لیں وہ کہتا ہے کہ جی ریاست وغیرہ کوئی نہیں ہے اب یہاں پر. یہاں سب کچھ اللہ کے حوالے ہے اور عام آدمی سسٹم کا حصہ بن چکا ہے. اسے پتہ ہے ایسے ہی جینا ہے، اسی سچویشن میں جینا ہے. اور اس میں جو کچھ دماغ رکھنے والے ہیں وہ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ کیسے وصول کرنا ہے. تو آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.